अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बच्चे फूल की मानंद होते हैं, उनकी हिफाजत यकीनन रियासत का फ़र्ज़ होता है। हमारे मज़हब इस्लाम में भी बच्चों के हकूक़ के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं। तभी रियासत पाकिस्तान ने 2004 में एक ऐसे इदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर की बुनियाद रखी जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। लाहौर में कायम ये इदारा नौमौलूद बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों को एक छत पे तले रखता है और उनकी परवरिश करता है। ये इदारा बच्चों की किस तरह से तरबियत कर रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे से बस सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का, और मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि सूबाई असम्बली की मेंबर भी बन गई आप। तो अब डिफ़िकल्ट नहीं होता मतलब इदारा भी चलाना और फिर वहाँ पे भी टाइम देना? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और इदारे का काम इट्सेल्फ जो है ना वो इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ये 24 आवर काम है। कोई अब्यूज़ केस रात को भी होता है तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड, मुझे अपनी टीम को आगे बताना होता है कि वो जाएँ इंटरवीन करें। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। असेंबली में भी आपको पता है कि सेशंस अभी पिछले दिनों बहुत बिजी रहा, बजट सेशन था, सेनेट का इलेक्शन था, तो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे बिज़ी रहना पसंद भी है और काम ज़्यादा करना पसंद है, तो वो दैट्स द थिंग। अच्छा, अभी आप क्योंकि सूबाई असम्बली की खुद भी मेंबर हैं तो इजी होगा यहाँ पे बच्चों के जो मसाइल हैं, जो आपने इतने साल एक्सपीरियंस किए हैं, उनको असम्बली तक पहुँचाना। और किस तरह आप क्या सोच के आप असम्बली में गई हैं और क्या एम्स हैं आपके? जी कोमल, मेरा सिर्फ मकसद पंजाब असम्बली में आने का यही था कि मेरा फोकस जो है ना वो एक ही रहेगा, वो है बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, उसी की सिर्फ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग पे काम करना। तो मैं जब से MPA बनी हूँ अब तक मैंने, मतलब ये इतना कम टाइम हुआ है बट अभी तक मैंने 3 रेजोल्यूशन सबमिट करवाई हैं, और उनका वो सिर्फ बच्चों के रिवॉल्विंग है, जो बच्चों के चाइल्ड राइट्स के जो लॉज हैं हमारे, उन्हीं में जो अमेंडमेंट्स हम चाह रहे हैं उसी के हैं। और आगे भी मैं उसी पे काम करूँगी। हम अभी बिल भी लेके आने वाली हूँ चाइल्ड मैरिज के ऊपर, असेंबली में सबमिट होगा वो। अच्छा, जो आप चाहती हैं कि चीज़ें चेंज हों, बिल्स आएँ, और किस तरह की आपने रेजोल्यूशंस दी हैं, कौन सी चेंजेस आप चाहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 रेजोल्यूशंस अभी तक सबमिट की, उनमें एक है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दें पंजाब में, जैसा सिंध में हुआ हुआ है बैन, पंजाब में अभी नहीं हुई। कॉर्पोरल पनिशमेंट से मेरा मतलब ये है कि जो स्कूल में मदरसों में बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, इतने सारे वाक़यात आपने खुद भी सुने होंगे। एक वो, नंबर 2 कि बच्चों की जो चाइल्ड मैरिज एज है वो सिंध में 18 इयर्स है, पंजाब में 16 है। वी नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म चाइल्ड मैरिज एज। तो मैं प्रपोज कर रही हूँ कि यहाँ की एज को भी 18 इयर्स कर दिया जाए। एक ये रेजोल्यूशन है। तीसरी रेजोल्यूशन, ये अनफॉर्चुनेटली पंजाब में इतने इदारे हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उनके कानून हैं लेकिन रूल्स नहीं बने, अब तक रूल्स नहीं बने, इतने साल गुजर गए, रूल्स नहीं बने। तो ये एक मेरी रेजोल्यूशन है कि ये जितने इदारे हैं जो बच्चों रिलेटेड हैं उनमें उनके रूल्स फॉर्म करें लॉज के। अच्छा, अभी कितने जो बच्चे हैं वो यहाँ ब्यूरो में मौजूद हैं? हमारे पास करंटली 1200 से ज़ायद बच्चे पंजाब में जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे ओवरऑल मौजूद हैं। लाहौर में 550 बच्चे मौजूद हैं। सारा कितने बच्चे जो हैं वो हर साल रेस्क्यू किए जाते हैं? जी हर साल हम 7000 से ज़ायद बच्चे एनुअली रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, इसमें कितने बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है? कौन से बच्चे ज़्यादा होते हैं? कोई मतलब बैगर्स ज़्यादा रेस्क्यू करते हैं या चाइल्ड लेबर ज़्यादा रेस्क्यू करते हैं? कौन से फील्ड के बच्चे ज़्यादा रेस्क्यू किए जाते हैं? जी ज़्यादातर चाइल्ड बेगर्स होते हैं, जो बच्चे रोडों पे सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो भी जुर्म है कानूनी तौर पे। एक सबसे बड़ी तादाद उनकी होती है। उसके बाद हमारे पास ऑर्फन्स भी होते हैं, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप होते ही नहीं, ज़िंदा ही नहीं है और उनका कोई और भी नहीं है देखने वाला, वो होते हैं। फिर हमारे पास अबैंडन बच्चे होते हैं, मिसिंग बच्चे, गुमशुदा हो गए, वो अपने घरों से बाहर निकले और वापस नहीं जा सके, तो वो भी होते हैं। उनकी हम फैमिली ढूंढ के उनको वापस करते हैं। फिर हमारे पास न्यू बॉर्न अबैंडन बच्चे भी होते हैं, उनको हम अडॉप्शंस करवाते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। टॉर्चर विक्टिम्स भी हैं जिनके साथ कभी ना कभी ज़्यादती हुई और वो ट्रॉमा में, हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं यहाँ पे। तो ये एक ब्यूरो, एक जो है ना अंडर वन रूफ
ہزارے, اور یہ ساؤتھ ایشیا کا واحد ماڈل ہے. ہمارے پاس اپنا جہاں چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے, ہمارے جج بیٹھتے ہیں یہاں پہ, سیشن جج, تاکہ ڈیلے نہ ہو. کورٹ یہاں پہ علیحدہ ہے, اور جو اڈاپشنز ہوتی ہیں وہ وہی کرواتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے اڈاپشن کروانی ہے. اس کے حوالے سے بتائیں کہ اگر کوئی اڈاپشن کرنا چاہتا ہے بچے کی تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ بچے کم آتے ہیں اور لینے والے بہت زیادہ ہیں, تو پروسیس بڑا سمپل ہے ہمارا کہ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ سبمٹ کرانی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ایک سوشل اکنامک رپورٹ بناتے ہیں. جو فیملی ہوتی ہے, سنگل پیرنٹ ہے, ان کا چیک کرتے ہیں بیک گراؤنڈ, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, وہ انکم بیک گراؤنڈ, ایوری تھنگ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم انٹرویو کرتے ہیں, پھر ہم کورٹ کو ریفر کرتے ہیں, اور پھر جج فائنل انٹرویو کر کے فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں آئی تھنک کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ جو 10 سال سے زیادہ ٹائم تک بے اولاد ہیں ان کو اڈاپشن کے لیے صرف وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں, اس طرح کا بھی ٹائم فریمز کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, اس طرح کا کوئی نہیں ہے ٹائم لائن کہ 10 سال ہونا ضروری ہے, مطلب 10 سال کا پیریڈ گزارنا ضروری ہے. ایون اف اگر ابھی کوئی آ جائے اڈاپٹ کرنے, ان کا بھی ہم پروسیس اسٹارٹ کروا دیں گے, اور جیسے بچے آتے جاتے ہیں نا اس طرح ہم مطلب وہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں فیملیز کو. اچھا, اس میں بعد میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے؟ بعد میں بھی آپ کی ٹیم جاتی ہے اڈاپشن کے بعد, دیکھتی ہے ان کو, بچوں کو؟ جی, جو بعد میں ہمارا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے نا وہ ریگولر فالو اپ کرتا ہے, وہ بچے کو بھی بلاتا ہے یہاں پہ, پیرنٹ کو بھی, اور اگر کوئی بیرون ملک ہوا تو وہ زوم پہ کرتے ہیں انٹرویوز جسٹ ٹو چیک. اچھا, مطلب آؤٹ آف کنٹری بھی اڈاپشن ہو سکتی ہے؟ بالکل, بہت سارے بیبیز ہم سے آف کورس پاکستان میں گئے ہیں, پھر یو ایس گئے ہیں, یو کے لوگ کہ ہم جو پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, تو پورے دنیا میں ہم سے بہت سارے لوگوں نے, مطلب میرے ہاتھ سے میرے سامنے 150 تقریباً اڈاپشنز ہوئی ہیں 5 سال میں. اچھا سارا, جیسے بھی آپ بتا رہی تھی کہ 7,000 تقریباً ہر سال ریسکیو کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غربت بڑھنے کے ساتھ یہ بھی ایک وجہ ہے بچوں کا اس طرح سے ان فیلڈز میں آنا, یا اس طرح سے مس گائیڈ ہونا, مس لیڈ ہونا؟ بالکل, دیکھیں ایک ریزن یہ آپ جو کہہ رہی ہیں غربت, پاورٹی, ان امپلائمنٹ, یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے. دوسرا ریزن ایک اور ہے کہ لوگوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اس کو بیگر مافیا ایک پورا, انہوں نے اپنا پروفیشن بنا دیا, ایک بزنس ماڈل ہے کہ اتنے بچے وہ پیدا کرتے ہیں. اور میں نے خود انٹرویو کیا ہے لوگوں کے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم 6 سے 7 بچے پیدا کرتے ہیں, کچھ کو بھیک پہ لگاتے ہیں, کچھ کو گھروں میں ملازمت پہ لگاتے ہیں, اور ان کو کافی پیسے مہینے کے ملتے ہیں جس سے ان کا گھر چل رہا ہے. تو یہ تو, اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک اس طرح اسٹریٹجی ایسے والدین کے اگینسٹ بھی ایکشن لینے کے لیے کوئی بنایا آپ نے لاء؟ جی, تو اس طرح کے والدین, ان کے اوپر بھی یہ, جیسے ہم FIR کرواتے ہیں, جو والدین بچوں کو بھیک پہ لگاتے ہیں ہم ان کو اریسٹ کرواتے ہیں, ان کا FIR کروا کے, اور ہم نے کافی اس پہ ایکشن لیا. ہم نے جو گینگز ہیں اور مافیاز ہیں چائلڈ بیگری کے پیچھے, ان کو اریسٹ کروایا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں تھریٹس ملے, اب ہماری ٹیم پہ اٹیک ہوئے ہیں. جی, ہم وہ کام بھی کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جیسے بیگرز کے گینگز ہیں آپ کہہ رہی ہیں, ان کو خاتمے کے لیے یا ان کے اگینسٹ کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کچھ ایسا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو قانون میں مینشنڈ ہے کہ کوئی بھی بچوں کو ایکسپلائٹ کرے گا یا بچوں کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو اس پہ اس کا پراپر قانون, اس کی سزائیں ہیں. ہم نے اریسٹ بھی کروائے ہیں, آگے بھی کروائیں گے, اور اس پہ اور لاز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مین ہے ایشو امپلیمنٹیشن کا, اور ہمارا جو عمل ہے نا پروسیکیوشن, جوڈیشری, انویسٹیگیشن, اس کو زیادہ ایفیشینٹ, افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جیسے اورفن بچے ہوتے ہیں ان کو بیگرز بنایا جاتا ہے, وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی ٹیم ہے جو سڑکوں پہ جاتے ہیں یا سگنلز پہ جا کے خود بھی دیکھیں کہ ایسے بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, ہمارے چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہیں. ہمارا پورا دن میں 2 دفعہ آپریشنز ہوتے ہیں, رات کو ہوتا ہے اور دن میں ایک ہوتا ہے ڈے لائٹ میں. اور وہ کیا کرتے ہیں, ان چائلڈ بیگرز کو ریسکیو کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ سیف نہیں ہیں, ان کے ساتھ ابیوز بھی ہو سکتا ہے, یہ بچے اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو ریسکیو کر کے لاتے ہیں بیورو, پھر ہم بیورو لا کے ان کو نئے کپڑے, ایجوکیشن, کھانا پینا سب دیتے ہیں. یہ انڈر ون روف, ہمارے اپنے اسکولز ہیں, تو ہم ان کو یہاں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. ہماری سائیکولوجسٹ کی ٹیم ہے. اور ایک جو نئی چیز میں نے اسٹارٹ کی ہے بیورو میں, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دیٹ. پہلے یہاں پہ نا صرف نارمل تعلیم دی جاتی تھی, لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ بچوں کا نا اسکل سیٹ سکھانا بہت ضروری ہے, ان کو امپاور کرنا, تاکہ وہ خود اپنا زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار سکے. تو ہم نے یہاں پہ نا امپاورمنٹ پروگرام اسٹارٹ کیے, اسٹچنگ کے کورسز, IT لیب کے کورسز, پھر نرسنگ کورسز, بیک شاپ کورسز. اب کیا ہے, ایز اے رزلٹ ہماری بچیوں نے اپنی بیکری کھول لی بیورو میں, اینڈ دے ارننگ ویری ویل. کچھ ہماری لڑکیاں ڈاکٹرز وہ بن گئے ہیں, نرسز بن گئی, وہ ہاسپٹلز میں جابس کر رہی ہیں. کچھ بچے بیوٹیشین, بیوٹی پارلرز میں ہائر ہو گئے, ان کو پراپر ٹریننگ کروا کے, گرلز اینڈ بوائز,
تو اس طرح انٹرنیشنل فرینچائزز ہمارے پاس آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے ٹرین کریں گے اور ہائر کریں گے. بچوں کو تو آف کورس یہ 18 ابو کی بات کر رہی ہوں میں. تو جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لیو دیم آن دا اسٹریٹس, بیکاز ہمارا قانون ہمیں اختیار دیتا ہے 18 سال تک بچے کو رکھنے کی, بٹ اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو اس لیے ہم یہ امپاور کر رہے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, پھر ہم ان کو ایگزٹ کروائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں, اس کے خلاف کس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ اچھا, چائلڈ لیبر جو ہے نا فالز ڈائریکٹلی انڈر دا لیبر ڈپارٹمنٹ, لیکن کیونکہ ہم تک جو بھی آتی ہے کمپلین ہم انٹروین کرتے ہیں بیونڈ آر کیپیسٹی. تو بہت سارے کیسز آئے جب ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بچہ کام کر رہا ہے ملازمت میں گھر میں, ہماری ٹیم سرچ وارنٹ لیتی ہے جج سے, ہمارا اپنا جو کورٹ ہے, اور جاتی ہے وہاں پہ چیک کرتی ہے, اور اگر صحیح ہو تو بچے کو ریسکیو کر کے ہم بیورو میں لے آتے ہیں. پھر آپشن دیتے ہیں ہم کے پیرنٹس کو, یا تو وہاں رکھیں اور ہمیں ایک فارم سائن کر کے دیں, ایز این ایک ایفیڈیوٹ یا گارنٹی دیں کہ وہ واپس نہیں رکھوائیں گے, ادروائز ہم رکھتے ہیں. جیسے وہ فیمس رضوانہ ٹارچر کیس کا آپ کو پتہ ہے, بہت ہائی لائٹ ہوا. وہ بچی کو میں نے 6 مہینے پہلے ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا, مجھے لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گی, بٹ ایک اللہ کا میریکل ہے کہ وہ بچی اب صحیح ہے, ہمارے پاس رہ رہی ہے بیورو میں, یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. اس کو شیف بننا تھا, ہم نے اس کو کوکنگ کلاسز میں ڈال دیا, تو شی از تھرائیونگ ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوئی. اس طرح ہزاروں ہمارے پاس کیسز. اچھا, چند ماہ پہلے شادی بھی آپ نے یہاں پہ کروائی ہے ایک بچی کی, آمنہ نام کی, تو اس کی کیا سٹوری تھی اور وہ کس طرح سے؟ اچھا, ایک بچی آمنہ گل نام اس کا ہے, وہ ہمارے پاس 15 سال سے رہ رہی ہے, اور وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے اسپیشل. تو وہ وہاں پہ یہاں پہ رہ رہی تھی, اور انفیکٹ اس کو گورنمنٹ کی جاب بھی مل گئی ہے کیونکہ وہ 18 ابو ہے, تو اس نے اپلائی کیا اور اس کو جاب مل گئی. پھر ہمارے پاس پروپوزل آیا, ایک اسپیشل بچے کا پروپوزل آیا, ایک بچہ تو نہیں اڈلٹ, اور وہ ہم نے کافی اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے چیک کر کے اس کی پھر وہاں پہ شادی کروا دی, اور وہ فیملی میامی میں رہتی ہے. اچھا, اب وہ وہاں پہ چلی گئی ہیں. تو اس طرح کے اور بھی انیشیٹو لینے کا آپ کا ارادہ ہے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکلز ان کو سکھاتے ہیں, اور جو اسکلز نہیں سیکھنا چاہتے یا کوئی کسی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی ہر بندہ تو پروفیشنل لائف میں نہیں جاتا, تو کیا ان بچیوں کی شادی کرانے کی بھی کوئی اس طرح کی پلاننگز آپ نے کی؟ جی بالکل, دیکھیں جس طرح کوئی اگر پروپوزل آتا ہے ہم ڈفرینٹ لوگوں کو بھی کہتے ہیں, تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوگا تو ابو 18 جو ہے کوئی بچی خود کرنا چاہے گی کہ وہ پڑھائی نہیں کنٹینیو کرنا چاہتی ہے, وہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو آف کورس ویل بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ, اور ہم ایکسپلور کرتے ہیں ایسے آپشنز بھی. اچھا, اب آپ پنجاب اسمبلی کا بھی حصہ ہیں, صوبائی اسمبلی کا بھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یکساں پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی طرح پہ ہر طرح کی پالیسیز ہم مطلب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں؟ بالکل ہونی چاہیے, اور انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ میرے پنجاب اسمبلی میں آنے کا فائدہ بیورو کو اب زیادہ ہوگا, بچوں کو زیادہ ہوگا, کیونکہ جیسے ابھی بجٹ اسپیچ ہوئی تو میرا پورا فوکس بجٹ اسپیچ پہ تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بجٹ انکریز کیا جائے. کافی دفعہ ہمیں کٹ لگتا ہے, کم بجٹ ملتا ہے, تو میں نے پوری اسپیچ ہی اس کے ریوالونگ تھی, اٹ واز ریوالونگ اراؤنڈ دس, جو ہمارے بیورو ایشوز فیس کر رہے, ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہو گئے, بجٹری ایشوز ہو گئے. تو آف کورس مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا نا اپنی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا, جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہاں تک پہنچانے. اچھا, بڑھتے ٹائم کے ساتھ آبادی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ریسکیو کرنے والے بچوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. بجٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو بجٹ کم ہے, اور کبھی بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ایک چیز فوری طور پہ تو زیادہ نہیں ہو سکتی, شاید یہ کئی سالوں پہلے سے بجٹ اپروو ہوا ہوگا اور وہی ابھی تک چل رہا ہے. تو جب بجٹ کم ہوتا ہے کس طرح سے اس چیز کو فیس کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کو تو ریسکیو آپ نے کرنا ہے, اگر آپ کے پاس لمٹ ختم ہو گئی, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے یا بچہ ہم نہیں لے کے جا سکتے, تو اس حوالے سے پھر کیا آپشن؟ دیکھیں, ایک ہم ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو سپلیمنٹری گرانٹ مانگتے ہیں, مطلب اپنا کیس پٹ اپ کرتے ہیں, میں نے اس کے لیے کافی جو ہے فائٹ بھی کیا اور ہمیں مل جاتا ہے, گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے. دوسری چیز ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اویئرنیس ریز کریں, اور ہم فیملیز کے اندر ہی بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں وہاں پہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں, ایک یہ آپشن ہوتا ہے. اور تیسرا ہے ڈونرز, ہمارے پاس کافی لوگ آئے ہیں, کریڈیبلٹی ہماری ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ, لوگ آئے ہیں پرائیویٹ فلانتھروپسٹ, ڈونرز, ڈونر ایجنسیز, اور وہ چاہتی ہیں وہ ہیلپ کریں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو جس طرح اسپورٹس کلاسز پوری, جو چائلڈ اٹینڈنس کی شارٹیج تھی وہ ہم نے ڈونیشن پہ کیے ہیں ارینج, سوئنگز بچوں کے ہو گئے, آئی ٹی لیبس پورے پنجاب میں ڈونرز بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جی, وہ خود رابطہ کر کے آئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں, اور میرا رول ہے بہت, ایک پالیسی ہے کہ کیش ڈونیشن نہیں لیتے ہم, ان کائنڈ. جیسے آئی ٹی لیبس بنوائی ہیں ڈفرینٹ ڈیزائنرز نے, اور ڈفرینٹ فلانتھروپسٹ نے پورے پنجاب میں. تو آپ سوچیں کہ گورنمنٹ کے ادارے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب ہے پورے, یہی میار خان میں بھی ہے, ناٹ جسٹ ان لاہور, ایون دا ادر ایریاز آف پنجاب.
تو یہ سب پرائیویٹ ڈونرز کی مدد کی وجہ سے. اچھا تو ڈونرز کو کس طرح سے اعتماد دلاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب کوئی ڈونیشن کرتا ہے تو وہ پہلے سیٹسفائی ہوتا ہے پھر ڈونیٹ کرتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ٹیم وغیرہ آپ نے بنائی ہوئی ہیں یا لوگوں کو اویئر کرتے ہیں آپ لوگ ڈونیشن کے لیے؟ جی دیکھیں کافی لوگ ہمارا کام وہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, تو وہ آتے ہیں خود کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو وزٹ کرواتے ہیں. اینڈ دین اگر وہ کچھ ڈونیشن میں دیتے بھی ہیں تو وہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پالیسی ہے کہ ان کائنڈ, اور وہ پھر فالو اپ بھی کر سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا جب بھی آنا چاہے لیکن یو شوڈ کم اینڈ چیک وہ چیز وہ ہے ابھی بھی یوز ہو رہی ہے, بچے کھا رہے ہیں نہیں. تو یہ اب بہت اوپن ڈور پالیسی ہے میری بیورو میں, اینی بڈی کین واک ان اینی ٹائم. اچھا اس وقت 11 شہروں میں جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کر رہا ہے, لیکن اس وقت میرے خیال سے اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ 41 اضلاع میں یہ ہونا چاہیے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی کو جب میں نے جوائن کیا تھا ادارہ تب 7 سینٹرز میں ہم تھے, تو میں نے 4 نئے سینٹرز میرے دور میں سٹارٹ ہوئے ہیں, اور اب باقی جتنے بھی رہ گئے ہیں ڈسٹرکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس. تو انشاءاللہ اگلے 1 سال میں یا اس کے بعد یہ سارے سینٹرز تیار ہو جائیں گے, چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بھی, چھوٹے شہروں میں بھی, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا, تاکہ وہ ایون پراپر سینٹر نہ ہو. جس طرح لاہور ہے, ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہم بنا رہے ہیں چھوٹے, تاکہ ریفر کر کے بچوں کو اپنے بڑے سینٹرز میں شفٹ کیا جا سکے اگر کوئی ایمرجنسی نیڈ ہو. بلڈنگ بھی بنا رہی ہے, نئی تعمیر کر رہی ہیں؟ جی یہ جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں یہ بلڈنگز ہیں اور یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک الگ سیٹ اپ ہوگا اور وہاں پہ ساری, تاکہ نارملی بچے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آپ کے ایکسیس میں ہوں, کوئی بھی ریسکیو کرنا ہوتا ہے. جی ہماری ہیلپ لائن ہے 1121, ہماری 24 آور ہیلپ لائن ہے. تو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور ود ان منٹس ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. تو یہ جو آپ شہروں کی بات کر رہی ہیں نا دوسرے ڈسٹرکٹس میں, ادھر بھی ہم یونٹس بنا رہے ہیں. ایک یہاں پہ وہیکلز ہوتی ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اسٹاف ہوتا ہے, چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہوں گے. تو اگر کوئی بچہ کہیں ابینڈن ملا یا کوئی بچہ کے ساتھ ابیوز ہوا, ہماری ٹیم امیڈیٹلی جا کے ریسکیو کر کے لا سکتی ہے. اور پولیس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ پولیس کا پراپر تعاون ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں پولیس ہماری پارٹنر ہے, میں تو کہتی ہوں پنجاب پولیس, بیکاز ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کولیبریشن ہونی, کیونکہ آف کورس جو اکاؤنٹیبلٹی والا پارٹ ہے, ایکشن لینا ملزم کے خلاف, وہ پولیس کرتی ہے, رائٹ. ایون ہمارے آفیسرز کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا پولیس کا کام ہے. تو ہمارے جو ریسکیو آپریشنز ہیں اس پہ پولیس آ جاتی ہے, اسپیشلی جب بیگرز پہ آپ لوگ جا کے ہاتھ ریڈ ڈالتی کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں. ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک آرفنیج سیل کروایا ہے اور اس کے اونر کے خلاف FIR کروائی لاہور میں. وہ آرفنیج بغیر لائسنس کے کام کرا تھا. وہاں پہ بچے تھے تقریباً 32 بچے, اور ان کو انتہائی برے ہائیجین سٹینڈرڈز میں, کنڈیشنز میں رکھا گیا تھا. اچھا جو پرائیویٹ NGOs ہیں ان کے اگینسٹ بھی آپ لوگ ایکشن لے سکتے ہیں؟ یس, اور ہم نے وہی جو آپ کو بتایا ہم نے لیا بھی ہے, ہم نے سیل کروا دی اور اونر کو FIR کر کے اریسٹ کروایا. تو یہ کام پولیس کے ساتھ جاتی ہے ہمارے, اینڈ دین وی گیٹ دس ڈن. ہمیں کمپلین ہوتی ہیں, کمپلین آئی کوئی کہ وہاں پہ بچے بہت بری حالت میں رہ رہے ہیں, تو ہم نے چیک کیا تو واقعی اٹ واز ٹرو, تو ہم نے پھر ایکشن لیا امیڈیٹلی. اچھا 1200 بچے زیر پرست ہیں اس وقت ماشاءاللہ آپ کے, اور سب آپ کو ماں کہتے ہیں, تو سارا کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی بالکل, یہ سب بچے, ان کا کوئی نہیں. ایک دن ایک بچی آئی میرے پاس اور وہ کہتی ہے کہ اس نے خود کہا میں آپ کو ماما کہہ دوں کیونکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے نا اٹ ریئلی ٹچ مائی ہارٹ, اینڈ میں واقعی میری ان کی نا بہت اٹیچمنٹ اور وہ بانڈنگ ڈیولپ ہو گئی ان بچوں کے ساتھ. تو میں نے پھر ایک دن اناؤنس کیا پورے پنجاب کے بچوں کے کہ سب مجھے ماما کہا کریں, جن کے ماں باپ ہیں. کافی بچے ایسے ہیں جن کے ماں کا مرڈر ہوا ہے, باپ جیل میں ہے, ماں کا مرڈر کر کے, اس طرح کے بہت سارے ہیں. کچھ تو بالکل یتیم ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں. دیر سو مینی. جو 1200 بچے ہیں ان کے 1200 ٹراما والی سٹوریز اٹیچڈ ہیں, سیڈ سٹوریز. اب اینی وے سب بچے مجھے ماما کہتے ہیں, اور افطاریوں پہ میں ان سے ملی ہوں, عید میں ان کے ساتھ گزارتی ہوں, عید کے دونوں دن آئی واز ہیئر. تو جو ان کی میں آنکھوں میں ہیپینس دیکھتی ہوں نا جو مجھ سے ملتے ہیں, وہ میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی ورڈز میں. اچھا ایسے کبھی ہوا ہے کہ کوئی نیو بورن بیبی کو چھوڑ گیا ہو یا کہیں پہ رکھ گیا اور اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا ہو, جب اس کی کوئی ایموشنز یا اس کی کوئی خدا ترسی یا خدا خوف دل میں جاگا ہو, ایسا کبھی کوئی کیس ہوا؟ میرے سامنے ڈائریکٹلی نہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ پہلے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ابینڈن کر دیا نیو بورن انفنٹ کو اور پھر بیبی کو, اور پھر بعد میں جا کے ان کو مطلب کہ ایک وہ ہوتا ہے ریمورس ہوا, ایک احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا, تو پھر وہ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ ہم واپس چاہیے. تو اس کیس میں کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کر کے دے دیتا ہے بچہ واپس, اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ویل بینگ کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو اچھا اس میں زیادہ کون سے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں, دونوں ہوتے ہیں, کوئی بھی کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ دونوں ہوتے ہیں بالکل. لوگ بچیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, زیادہ پرسنٹیج گرلس کی ہے, 70% گرلس 30% بوائز. اچھا اب مین آپ کو پھر موقع مل رہا ہے دوبارہ سے ادھر کام کرنے کا, تو کیا ایمز ہیں, کیا ٹارگٹس ہیں جو آپ چاہیں گی کہ پرومیننٹلی ان کے بچوں کے لیے کیا جائے تاکہ آنے والے بچے یا جو بچے ابھی موجود ہیں ان کے لیے کچھ اچھا اور بہتر ہو سکے؟
دیکھیں میں چاہوں گی سب سے پہلے کہ ان کو کوالٹی لائف دی جائے. جو بچے آلریڈی رہ رہے ہیں ہمارے پاس, ان کو کوالٹی لائف, تو ان کی امپاورمنٹ پہ, ان کی جابس پہ, ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں وہ امپروو کر سکیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا, جو ہمارے آپریشنز ہیں, جو باہر کے بچے جو ان سیف ہیں, ایک تو وہ بچے نا جو بیورو میں رہ رہے ہیں, ایک اور بھی تو بچے ہیں, وہ بھی تو, ان کی بھی تو میں مدر ہوں, جو پورے پنجاب میں بچے ہیں اور وہ ولنریبل سچویشن میں ہیں. تو یہ بھی کہ ہم اتنی زیادہ اویئرنیس کریں اور اتنی اچھی اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ یہ حادثات واقعات رک جائیں. اس کے لیے میں اویئرنیس پہ زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں. اویئرنیس ریزنگ, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ہم نے, ٹیچرز کو اویئر کرنا ہے, پیرنٹس کو جو والدین ہوتے ہیں, اور جو بچے خود ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہے بٹوین گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ میں فرق بتانا. اس کے لیے ایک چیز جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں اور اب زیادہ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں جا کے پورے پنجاب میں, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور نیچے گراس روٹ لیول پہ ہم جا کے اسکولز میں, مدرسوں میں کیمپین کریں اور سیمینارز کریں, اویئرنیس دیں, گروپ میں سیشنز کریں, تاکہ ان سب جو میں نے آپ کو بتایا اسٹیک ہولڈرز ان کو انوالو کر کے والدین کو, بچوں کو, کہ اگر کوئی غلط ٹچ کرتا ہے تو بچہ رپورٹ کرے, بتائے جا کے, اور اس کو اپنے پریونشن کی, پروٹیکشن کی وہ کیا کرے, اور والدین اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, ان کو اکیلا نہ جانے دیں گھر سے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بھی ورک کین بی ڈن. اچھا, اس کے بعد میں نے جو برک کلن پہ بچے کام کرتے ہیں ان پہ ابھی تک وی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ, بٹ دیٹس مائی نیکسٹ ٹارگیٹ. میں ادھر وزٹ کرنا خود بھی چاہوں گی, اپنی ٹیم کو بھی, اور ادھر سے جو اس کو بھٹا کہتے ہیں, رائٹ, بھٹوں پہ جو بچے کام کریں ان کو وہاں سے ریسکیو کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جیسے ابھی والدین کے تربیت کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے حوالے سے, اور اس طرح جو بچے کرائم میں انوالو ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم کرائم سے دور رکھ سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھروں میں کس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے ایسے بچوں کی؟ دیکھیں, بچوں کو ایک تو والدین کا بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے. پراپر آج کل سب اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ بچوں کو جو ہے اگنور بھی کر دیتے ہیں. تو بچوں کو ٹائم دیں, ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں, ان کے اندر خود اعتمادی بلڈ کریں کہ وہ اپنے پرابلمس, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کوئی ان کو غلط طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے, کوئی ان کو کسی کام پہ غلط میں انوالو کرتا ہے, وہ آپ کو بتا سکیں. اتنا آپ کا ہونا چاہیے ٹرسٹ لیول, تو ان کو کانفیڈنس بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہیے, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ پیش آ جائے, تو وہ اپنے بتائیں, ٹھیک ہے یہ. اور پھر شہریوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی دیکھیں بچے میں تو وہ فوراً اس انفارم کریں ہمیں, یا بچے کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ کڈنیپ تھا اور ایک گزرتے ہوئے شہری نے دیکھا کہ وہ بچہ انکمفرٹیبل ہے, تو اور اس نے جا کے اس پہ اس پہ انٹروین کیا, پتہ چلا کہ وہ کڈنیپ ہوا تھا وہ بچہ, تو وہ بچ گیا, پولیس انوالو ہو گئی, سب آس پاس کے لوگ. تو لوگ نظر رکھیں بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ. دوسری بات, اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ جو شہری ہیں وہ بچوں کو بھیگ نہ دیں. جتنے ہمیں بچے بیکاری نظر آتے ہیں ان کو بھیگ نہ دیں. اگر ہیلپ کرنی ہے ان کو بیورو میں لے آئیں, یا ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں, یا ان کا کوئی ایڈمیشن کروائیں, بٹ ان کو فائنینشلی پیسے مت دیں, کیونکہ اس سے آپ ان کا یہ چیز انکریج کریں, اور ہم نے یہ ڈسکریج کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بزنس بھی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنی ذمہ داری سے کر رہا ہے, لیکن ایک ذمہ داری جو ابھی ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ شہریوں کی بھی ہے اور ماں باپ کی بھی ہے, بیسک پیرنٹس کی ہے, کیونکہ پیرنٹس نے ہی کرنا ہوتا ہے, اور جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے اس کے بعد شہری ہیں, ہم لوگ ہیں جو آس پاس ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کی مدد کے لیے اٹھیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو آڈینس آپ کو, ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی, میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں. آئی تھنک اگر کوئی قوم بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ترقی بھی نہیں کر سکتی. تو ایز والدین, ایز ٹیچرز, ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ خاص فوکس کریں, اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو اسپیشل اقدامات لیے جائیں, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر, جس طرح میں نے بتایا. ہماری ہیلپ لائن میں آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنا چاہوں گی, 1121 ہے. اگر کوئی بھی بچہ دیکھیں کسی مشکل میں بھیک مانگتا ہوا, کوئی کسی پہ ٹارچر, کوئی نیبرہڈ میں آپ کے بچے کی آواز آتی ہے, اس کو مارا جاتا ہے, اس کو ملازمت میں رکھا گیا ہے, کوئی ابینڈنڈ بچہ دیکھیں, گمشدہ بچہ, ہیلپ لائن 1121 پہ ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم ایکشن لے سکیں, کیونکہ ہماری یہ اپنی ذمہ داری ہے, سارے بچے ہمارے اپنے بچے. اچھا سارا, کیونکہ ابھی ہم آئے ہیں تو ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم وہ نازک پھولوں سے ملیں جو اس وقت آپ کے پاس رہ رہے ہیں, اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور کس طرح سے پروٹیکشن کی جا رہی ہے. تو یہ ہم آپ کے لیے چاہیں گے کہ ہمیں موقع دیں. تو ناظرین, ابھی ہم جو ہے بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو بچے رہ رہے ہیں ان کی کس طرح سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے. انداز
بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچوں کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح بچوں کی جو ہے یہاں پہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے. سارا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئر پرسن ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی. ان سے ہم جانتے ہیں مزید کہ کس طرح سے بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے پھول, ننے سے بچے بھی موجود ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اچھا سارا بتائیں, اس وقت یہ نرسری میں ہم موجود ہیں اور کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ جی یہاں پہ ابھی 16 بچے ہیں جس میں سے 7 بوائز ہیں اور باقی گرلز ہیں. اور یہ ڈفرینٹ جگہوں سے ہمیں ملتے ہیں. کچھ ہاسپٹل سے ملتے ہیں, کچھ کچرے کے ڈھیر سے بھی ملتے ہیں, کچھ روڈوں سے ملتے ہیں. تو یہ ابینڈنڈ بیبیز ہیں بیسیکلی, جو ماں باپ نے خود رکھا نہیں ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ وہ ہیں. اور کچھ ڈسپیوٹ کیس بھی ہیں یہاں پہ, میں بھی دیکھ. جی کافی کیسز ڈسپیوٹیڈ ہیں, مطلب کہ ماں باپ میں جھگڑا ہوا اور کوئی بھی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے بچے کی, تو کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے. ایسے بچوں کو ہم انفارچونیٹلی اڈاپٹ بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ ڈسپیوٹیڈ کیسز ہیں. تو وہ ہمیشہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ بچے نے کدھر جانا ہے وہ ہمارے پاس رہیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ لمحہ فکریہ ہے. پہلے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے والدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کئی سال ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی سارا, اور وہ دعاؤں سے منتوں سے جو ہے وہ اپنے گھر میں اولاد لیتے ہیں. اور میں دیکھی ہوں کہ یہاں پہ جو ڈسپیوٹیڈ کیسز ہیں وہاں پہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئے بچہ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آفیسز میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس اللہ نے اولاد نہیں دی اور ان کو چاہیے, اور اڈاپشن کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کو سگے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں, یا گھر میں لڑائی جھگڑے کی سیپریشن ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, بروکن فیملیز ہیں, تو وہ جو ہے بچے اس میں اینڈ میں جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں. اور ہمارے پاس یہاں پہ کچھ تعداد ہے, اراؤنڈ 6 بچے ہیں جو اسپیشل ہیں, جو نارمل نہیں ہیں. ایسے بچوں کو بھی کوئی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا, تو وہ بھی ہمارے پاس رہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی, جیسے کچھ ڈسپیوٹیڈ کیس ہوتے ہیں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہی تھی, اور ان کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے پاس رہیں, تو آپ اس کو کسی سے اڈاپشن بھی نہیں کروا سکتے, تو پھر وہ کیا یہیں پہ اپنی پھر 18 سال تک زندگی گزارتے ہیں؟ جی بالکل, ایسے بچے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا کورٹ کی طرف سے, ایسے بچے ہمارے پاس رہتے ہیں. تو ہم ان کی ایجوکیشن, ان کا فوڈ, شیلٹر, سب کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, اور ان کو اینڈ تک 18 سال تک رکھتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ہم امپاور کرتے ہیں, جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایگزٹ کرواتے ہیں کورٹ کے تھرو. اچھا یہ نرسری جو ابھی جہاں پہ ہم موجود ہیں, یہاں پہ کس ایج تک جو بچے ہیں اس کو اس نرسری روم میں رکھا جاتا ہے؟ یہ نرسری جو ہے وہ بالکل نیو بورن انفنٹ سے لے کے 2 ایئرس تک جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. ان کی اسپیشل کیئر کی جاتی ہے. ان میں آف کورس بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, بیبیز, یہ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں. جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو نزدیک ہاسپٹل سے ہمارا لائزون ہے, ان کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں چائلڈ اٹینڈنٹس کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. یہ سب ڈونیشن پہ ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں. یہ کمرہ بھی ڈونیشن پہ ہم نے جو ہے وہ رینوویٹ کروایا ہوا ہے. اور جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اس کا 2 چائلڈ اٹینڈنٹ دے گو ٹو دا ہاسپٹل. پلس بچوں کی نیڈز الگ ہوتی ہیں. ان کا آپ سمجھ, اس کا ملک الگ ہوتا ہے, پاؤڈرڈ ملک یوز ہوتا ہے, فلٹرڈ پانی, مطلب ان کی نیڈز ہی اسپیشل ہے. تو ان کو بہت زیادہ خیال سے رکھا جاتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں, ان میں کوئی الرجی نہ ڈیولپ ہو جائے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا کتنی سارا اٹینڈنٹ ہیں یہاں پہ جو موجود ہوتی ہیں؟ جی ایک شفٹ میں 3 چائلڈ اٹینڈنٹ موجود ہوتی ہیں, بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے بچے, ان کی ڈفرینٹ نیڈز ہیں, اور بیبیز کو تو ویسے بھی بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے جو ہیڈ یہاں پہ کرتی ہیں نازیہ, ہماری ہاسٹل مینیجر ہیں, بہت ہی ایفیشینٹلی سب کچھ مینیج کری. اٹس اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک آلسو. تو ہم نے چائلڈ اٹینڈنٹس رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ, ڈونیشن پہ ارینج کیا ہوا ہے. چائلڈ اٹینڈنٹس بھی یہاں کس
की रेनोवेशन भी करवाई है, क्योंकि एक भी बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो साथ 2 चाइल्ड अटेंडेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं एनी टाइम. सो देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड बच्चे बीमार भी हो रहे होते हैं. बाहर से जो बच्चे आते हैं स्पेशली न्यूली रेस्क्यूड, कभी कभी उनको स्केबीज होते हैं, उनको स्किन एलर्जीज होती हैं और वो सब कंटीजियस, तो वो दूसरे बच्चों को भी हो जाता है. तो हमारे राउंड द क्लॉक एक डॉक्टर है, यहाँ डिस्पेंसर है, मेडिकल सेक्शन है, तो वो इन बच्चों का जो है ना वो अंडर ट्रीटमेंट इनको रखते हैं और इनको रेगुलरली चेक भी करती रहती हैं हमारी नर्सेज. ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से जो हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ आप हमें विजिट करवाती हैं. तो नाज़रीन आगे चलते हैं. यहाँ पे इनकी स्टडी भी होती है, पढ़ते भी हैं यहाँ पे. बिल्कुल हमारे अपने स्कूल्स हैं, बिल्कुल यहीं पे पढ़ाई करते हैं बच्चे, यहीं पे रहते हैं, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे होता है. चलिए नाज़रीन आगे स्कूल चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो 1200 बच्चा जो है वो ज़ेरे प्रस्त है सारा अहमद के, वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा नाज़रीन, इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो स्कूल है वहाँ पे हम मौजूद हैं और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ मैंने ये चीज़ एक सारा ऑब्ज़र्व की है कि ये जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटेशन इधर मौजूद है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसीज़ भी मौजूद हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी बच्चों की हो रही हैं और बाकी भी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं वो बाहर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इतनी फ़ीसें लेते हैं उन्होंने भी ये फैसिलिटीज़ नहीं ली होती. तो आप ये मुझे बताएं सारा कि किस क्लास तक यहाँ पे जो है स्टडी होती है. जी इधर ना प्राइमरी जो नर्सरी कहते हैं उससे ग्रेड 8 तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं. इसके बाद भी जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनको बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में भेजते हैं. हम खुद ही उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडीज़. और सिर्फ स्कूल से यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है. बहुत खूबसूरत इंडोर स्पोर्ट्स रूम यहाँ पे डोनेशन पे हमने अरेंज किया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ. IT लैब बनवाई गई है ताकि बच्चों को कंप्यूटर की भी तालीम मिले. स्टिचिंग क्लास स्टार्ट की है. स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं रोज़ इन सब बच्चों के लिए यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी. और म्यूज़िक क्लासेस, अभी यहाँ म्यूज़िक क्लास हो रही है, आप इसमें कुरान क्लासेस भी होती हैं हर रोज़. तो ये सब हो रहा है ताकि बेहतरीन मयारी एजुकेशन और इनको जो है ना फैसिलिटीज़ दी जाए. अच्छा, ये जितनी भी सारी रेनोवेशन है ये जब आप आई हैं AC वगैरह ये सारा रेनोवेट आपने करवाया है इसको? जी जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी शीशे और पंखे टूटे हुए थे यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था. तो ऑफकोर्स इसको बहुत अच्छी कंडीशन में लाना और बच्चों के लिए एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना मेरा मकसद था जहाँ पे बच्चे खुश होएं, यहाँ पे रह के उनको अच्छा लगे. तो वो हमने किया. ये बड़ी अच्छी हमारी स्कूल की प्रिंसिपल हैं हिना, बहुत अपना पर्सनली इन्वॉल्व है यहाँ पे ताकि स्कूल अच्छा चले. अच्छा, जो मेन चीज़ होती है ना वो ये होती है कि बच्चों को स्कूल में तरबियत किस तरह से मिलती है, बच्चों की ग्रूमिंग किस तरह से होती है. और जिनके सर पे पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ यहाँ पे टीचर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उन्होंने उनकी तरबियत करनी है जो सारी ज़िंदगी फिर उनके साथ चलनी है. और वो मैंने देखा माशाल्लाह इतने अच्छे से ग्रूम हुए हैं बच्चे, इतनी अच्छी तरबियत है कि जब हम एंटर हुए हैं तो सब ने सलाम किया और इंडिविजुअली भी जो बच्चे बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने भी सलाम किया. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपनी नॉर्मली भी बाहर देखें तो नॉर्मली बच्चे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते कि बड़े आएँ और उनको सलाम करें. तो ये मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि किस तरह अच्छे से इनको तरबियत दी. हमने यहाँ स्पेशली ना एटिकेट और मैनरिज्म क्लासेस करवाते हैं. यहाँ पे अपनी टीम भी बहुत एफिशिएंट है, टीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं. फिर प्राइवेटली भी लोग आते हैं जो ग्रूमिंग की क्लासेस देते हैं इनको जी, ताकि बच्चों को मैनर्स आने चाहिए, बेसिक एटिकेट्स आने चाहिए. बच्चों से थोड़ी सी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आप? नूर फातिमा. नूर फातिमा. कौन सी क्लास में? नर्सरी में, ऊपर वाली नर्सरी में. तो अभी ये क्या कर रहे हो आप? नर्सरी में अभी ये जो पोएम पढ़ रहे हो व्हील्स ऑन द बस को. अच्छा लगता है? यस. आपका क्या नाम? मरीम. आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में. अच्छा, आपका क्या नाम है? अदान. अदनान. अदान. क्या नाम है? अदान. अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में? मैं मीनाती. अच्छा जी. आपका क्या नाम है? अदनान. आप भी नर्सरी में हो? यहाँ पे टीचर्स अच्छा ख्याल रखते हैं? मारती तो नहीं है टीचर? गुस्सा तो नहीं करते? प्यार से पढ़ाते हैं? सबसे फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा, आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट? सबसे मज़ा किस चीज़ में आता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? पढ़ने में. पढ़ने में. पढ़ने में अभी मज़ा आ रहा है यहाँ पे. और टीचर्स कुछ कहती तो नहीं है जब होमवर्क नहीं करते? कुछ नहीं कहती. सब प्यार से रहते हैं. आप बताएं, आप भी नर्सरी में हैं?
तो यहाँ पे टीचर्स अच्छे से रहती हैं, प्यार करती हैं आपको? और सारा मैम को मम्मा कहते हो? सारा मैम भी अच्छे से रहती है? शर्म आ रही है ना? पिक्चर्स बनाना अच्छा नहीं लगता? तो अभी पिक्चर बन रही है, फिर क्यों शर्म आ रही है? नाज़रीन आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। सारा भी हम नेक्स्ट कहाँ पे चलेंगे? इंडोर स्पोर्ट्स रूम आपको दिखाना चाहते हैं, जो हमारा इंडोर स्पोर्ट्स रूम है बच्चों के लिए, हमने अभी नया बनाया है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अभी नाज़रीन हम इंडोर स्पोर्ट्स रूम जो यहाँ पे नया बनाया गया है वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों को कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अच्छा, अभी नाज़रीन हम ये इनके एक्टिविटी स्पोर्ट्स एरिया में आए हैं और जैसे मैं आई हूँ आई वाज शॉक्ड कि माशाल्लाह इतना अच्छे से इसको बनाया गया है और जो गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं वो, जैसे मैं पहले कह रही थी कि मुझे नहीं लगता किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही होंगी जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। जी बिल्कुल, ये इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, रिसेंटली हमने तैयार किया और इसका मकसद यही है कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए। तो हमने यहाँ पे जो है स्नूकर टेबल आप देख सकती हैं, हैंडबॉल, कैरम बोर्ड, सारी फैसिलिटीज़। और ये सिर्फ इंडोर है, आउटडोर एक्टिविटीज़ अलग है इनकी, क्रिकेट और उसमें वो सब कुछ है, बास्केटबॉल। तो ये बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। प्रोफेशनल स्नूकर टेबल है जिसको ये दे आर प्लेइंग एंड ये बहुत अच्छा खेलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन बच्चों में ना, माशाल्लाह दे आर वेरी टैलेंटेड। लेकिन टैलेंटेड बच्चा जो भी हो उसका टैलेंट बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों के अंदर होती है फ्रस्ट्रेशन, बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, उसको सही जगह पे चैनलाइज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गेम्स जो हैं इंडोर हो गए, आउटडोर हो गए, इनसे इनकी एनर्जी बाहर निकलती है जो कि इनके फिर ये डेवलपमेंट का हिस्सा बनती है। अच्छा, अभी ये बच्चे से भी बात करते हैं और देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर हमें आपको डिस्टर्बेंस? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में? 8th क्लास। 8th क्लास में स्नूकर खेलना पसंद? क्या? स्नूकर खेलना पसंद? यस। तो कोई सिखाता है या खुद ही आती है? पहले से ही आती है? पहले से आती है मुझे। पहले से ही आती है। तो कितने टाइम खेलते हो स्नूकर? हमें ब्रेक इधर से होती है 2 घंटे, फिर हम इधर खेलते हैं, फिर हमें जब ब्रेक होती है फिर हम वापस चले जाते हैं उधर। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ बाकी की दी जा रही हैं जैसे खाना पीना, कपड़े, सारे अच्छे हैं, सेटिस्फाई? सब अच्छा है मैम जी, इधर बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हो। और यहाँ पे जो बिहेवियर है अटेंडेंट्स का, टीचर्स का, मारते तो नहीं? नहीं, वो प्यार करते हैं हमसे। बहुत प्यार करते हैं। खुश हो? यस। क्या नाम है आपका? तैयब। कौन सी क्लास? 3। ये अच्छा लगता है खेलना? जी। कब से खेल? अभी भी। पहले कब से? पहले काफी टाइम से खेल रहे हो? कोई सिखाता है या खुद ही आता है? खुद ही आता खुद ही आते हैं। तो ज़्यादा जीतता कौन है, आप या दूसरा पार्ट? मैं। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स आपके साथ जो रहते हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। अच्छा, खुश हो आप इस इंडोर स्पोर्ट्स एरिया बना है, इससे ये जो रूम है इससे खुश हो आप? जी। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि बच्चों को कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं और बच्चे बहुत खुश भी हैं और उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा उनका जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और मज़ीद जो सारा है वो हमें बताएंगे कि सारा इससे अलावा आपकी और क्या प्लानिंग्स हैं इनके लिए? जी, हम लोग यहाँ पे एक तो स्पोर्ट्स क्लास हर रोज़ होती है, इसमें बच्चों को भगाया जाता है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। उसके बाद म्यूज़िक क्लास तो अभी आपने देखी, कुरान क्लासेस होती हैं रोज़, कारी वो फीमेल एंड मेल आते हैं और रोज़ कुरान जो है 1 घंटे की कुरान क्लास होती है। 1 घंटे इनको टीवी अलाउड है देखना, टीवी रूम्स बने हुए बच्चों के लिए। तो मैंने गिफ्ट किया इनको बॉयज़ को एक प्रोजेक्टर जो है वो गिफ्ट किया, इनका ईद गिफ्ट था। गर्ल्स को भी करूँगी और दूसरे बॉयज़ हॉस्टल को भी, तो वो बिल्कुल सिनेमा इफ़ेक्ट आता है, तो ये मूवीज़ देखते हैं। बट मैं दिन में 1 घंटा अलाउड है, तो पूरा दिन इनका माशाल्लाह इतना बिजी जाता है। स्कूल, कुरान क्लास, म्यूज़िक क्लास, स्पोर्ट्स क्लास, दे बिज़ी ऑल डे। जी। और वो जो घर की एक कमी है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है? आई थिंक उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा सोचने का, हम इनको इतना बिजी रखते हैं और दे रियली इन्जॉयड। आपने खुद देखा कि वो इतना खुश है। हम जब पूछते भी है ना, जिनके जैसे ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, एक पेरेंट है, वो कहते हैं हमने नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। तो वो मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डेफिनेटली अचीवमेंट है, क्योंकि उधर यहाँ पे इनको इतना ज़्यादा ख्याल दिया जा रहा है, इतनी ज़्यादा केयर टेक की जा रही है, तो वो उनको अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जिस सिचुएशन से ये लोग गुजरते हैं, ये बच्चे गुजरते हैं, अभी जैसे नर्सरी में मैं थी और मैंने कुछ स्टोरी सुनी तो मैं खुद
تھوڑا سا مینٹلی اپسیٹ ہو گئی تھی. تو جن بچوں پہ گزرتی ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مینٹلی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں مینٹل ویل بینگ بہت ضروری ہے. ان کی ہم مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے تھرو, کیونکہ جو بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں نا وہ ٹراما لے کے آ رہے ہیں, ان کو واپس ٹو گیٹ دیم بیک ٹو لائف وہ ایک چیلنجنگ کام ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں تاکہ یہ اپنا غم بھول جائیں. اور اس کے بعد جو فیوچر میں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا سیلف اورینٹیڈ بنائیں اور اتنا زیادہ کمیٹڈ بنائیں تاکہ اپنے لیے ایک بہتر جو ہے مستقبل کا انتخاب. دیٹس ٹرو. بالکل یہی ہمارا مقصد ہے کہ آگے انڈیپینڈنٹ اور سیلف سفیشینٹ ہو کے زندگی گزاریں. اچھا ابھی ناظرین ہم اسٹیچنگ کلاس میں موجود ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ اسٹیچنگ سیکھ رہی ہیں اور یہ بھی بہت اچھا یہاں پہ سارا میں نے دیکھا ہے سیٹ اپ لگایا گیا ہے اور بہت زبردست کام یہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ بچیاں کس ایج کی ہوتی ہیں جن کو یہ اسٹیچنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے؟ یہ نا 15 سال سے جو بڑے بچے ہیں نا, گرلز اینڈ بوائز, ان کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں تاکہ بعد میں انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, سیلف سفیشینٹ, کسی سے مانگنا نہ پڑے ان کو. تو اسٹیچنگ کلاسز, نرسنگ کلاسز, بیکنگ کلاسز, کوکنگ کلاسز, یہ سب یہاں پہ ہو رہا ہے بچوں کے لیے. تو یہاں 15 اینڈ ابو گرلز اینڈ بوائز, بوائز کی الگ کلاس ہوتی ہے, گرلز کی الگ. تو یہاں پہ اب یہ اتنے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں یا بنانے بھی لگے ہیں, خود اسٹچ بھی کرنے لگے ہیں. جی جیسے ابھی ہمیں سارا بتا رہی تھی کہ کچھ بیکری کی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہ باہر سیل بھی کرتے ہیں آن لائن. جی جی, آن لائن پیج ہے, اس پہ یہ اپنے بیک شاپ انہوں نے کھولی ہے, لڑکیوں نے, ہماری بیورو کی بچیوں نے, اور یہ وہاں پہ سیل بھی کر رہے ہیں. یہ بیورو کو بھی سپلائی کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ ہم باہر سے لیں, ان سے لیں, اور ان کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں الگ جن میں ان کے جو ان کی ارننگ وہاں پہ جمع ہو رہی ہے ان کے پاس. یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ان کا بھی دل, جب تھوڑے بہت پاکٹ منی آتی ہے تو بچوں کا اور دل کرتا ہے کہ ہم کام کریں اور ان کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے. یہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم امپاورڈ ہیں. دیٹس دا مین. اچھا ان سے بچوں سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فضیمہ عاری. فضیمہ, یہ کیا آپ اسٹچ کر رہی ہو؟ میم یہ نکر ہے وہ اسٹچ کر رہی ہوں. اچھا, تو اچھا لگتا ہے اسٹیچنگ کرنا؟ جی بہت اچھا لگتا ہے. کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس میں. اور کیا کیا پسند ہے کرنے کے لیے؟ اور سنگنگ بھی پسند ہے اور کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے تھوڑا بہت. کمپیوٹر کلاسز بھی کرتی ہو یہاں پہ اٹینڈ آپ؟ جی. تو مزہ آتا ہے یہاں پہ, سب خیال رکھتے ہیں؟ جی بہت مزہ آتا ہے. ٹیچرز, پرنسپل, اٹینڈنٹ سب خیال رکھتے ہیں؟ ہماری پرنسپل بھی بہت اچھی ہے, ہماری ماما سارا بھی بہت اچھی ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ماہا. ماہا, آپ کی آئز تو بہت پیاری ہیں. تھینک یو. اچھا کون سی کلاس میں آپ؟ میں 9th میں. اسٹیچنگ سیکھ رہی ہو, اسٹیچنگ کا شوق؟ جی جی, اسٹیچنگ کا شوق ہے مجھے. اور اس کے علاوہ کیا کرنے کا شوق؟ اس کے علاوہ ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے اور کوکنگ بھی کرنے کا شوق ہے. بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی؟ انسپیکٹر جنرل. انسپیکٹر جنرل, آئی جی بننا چاہتی ہو؟ پنجاب میں آئی جی پنجاب بننا چاہتی یا ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے, پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتی ہو؟ ہم پولیس جوائن کر کے مطلب عوام کی جو ہے نا وہ خدمت کروں گی اور محمد سارے کے ساتھ رہ کے کام کروں گی ان کے ساتھ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ طیب. طیب, کون سی کلاس میں آپ؟ 5 میں. اچھا ابھی مجھے آپ کی میڈم بتانی تھی کہ آپ پراپر ٹرینڈ ہو گئے ہو, سب سیکھ گئے ہو اسٹیچنگ میں, تو کیا کیا سی لیتے ہو؟ میں میم شلوار قمیض جو پراپر سی لیتا ہوں, کٹنگ کر لیتا ہوں, اور پینٹ کوٹ کی ابھی جو ہے پریکٹس چل رہی ہے ہماری. پینٹ کوٹ بھی, 3 پیس؟ جی. کون سی کلاس؟ 5 میں. 5 میں پڑھتے ہو اور اتنی جلدی ٹریننگ ساری سیکھ لی ہے؟ جی. تو کب سے سیکھ رہے ہو اسٹیچنگ؟ ابھی یہ 4 ماہ ہوئے ہیں مجھے. 4 ماہ ہے. تو کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو؟ اپنی ایک برانڈ کھڑا کرنا چاہتا ہوں میں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ, کون سی کلاس میں؟ 1 میں. یہ آپ کیا سی رہی ہو؟ یہ میں نے ڈوری بنائی تھی. اچھا اپنے لیے بھی کبھی کوئی سوٹ بنا لیتی ہو دل کرتے؟ جی. خود ہی بنا کے سی لیتی ہو, خود ہی پہن لیتی ہو؟ یہ اچھا ہے نا, جو دل کیا پہننے کو, جو بنانے کو دل کیا خود ہی بنا. جی. اور کیا کیا کرنے کو پسند؟ مجھے سنگر بننے کا شوق ہے. ہاں جی, آپ کا کیا نام ہے؟ آمنہ. آمنہ, کون سی کلاس میں آپ؟ 2 میں. تو بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ میں آرمی. آرمی جوائن کرنا چاہتی ہو؟ آرمی کیوں جوائن؟ میں کسی کی ہیلپ کرنا چاہوں, مسلمانوں کی. اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتی ہو, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو؟ جی. دیکھیں ناظرین, یہ بچے ہیں, ان کے اندر جو جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی شوق ہے کہ یہ آرمی میں جائیں. اور یہ بچے جن کو ان کے والدین اور ان کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں, ان کا یہ اس طرح سے ان کی گرومنگ اور اس طرح سے ان کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ بچے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پروفیشن جوائن کریں گے, ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں. جیسے کہ ابھی یہ بچی نے کہا کہ میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں, آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں
اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکوں. تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے, یہ جو تربیت ہے جو یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دی جا رہی ہے, وہ ڈیفینیٹلی سراہنے کے قابل ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور کس طرح سے اچھے سے یہاں پہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اور یہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, اور یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو روشن پاکستان بنانا ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.